का कॉन्टेक्स्ट। दूसरी हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, और ये हदीस दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोले तो पहली हदीस यही निकलेगी जो आप बयान करने चाह रहा हूं। कोई दुनिया में हदीस की किताब ऐसी नहीं जिसमें यह हदीस मौजूद ना हो, और पहले नंबर पर होगी। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में, सुनन निसाई के अंदर, अल-मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, सुनन दारमी के अंदर, दुनिया की तमाम हदीस की किताबें उठाए, पहली हदीस नमाज के तरीके पर जो मुहद्दिसीन नकल करते हैं वो ये है, जो पाकिस्तानियों तक अभी नहीं पहुंची हुई, जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। और इसके रावी कौन है? खलीफा राशिद अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि ज़ख़ीरे अहादीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा अहादीस रवायत करने वाले सहाबी हैं। रजुलुन सालिहुन, बुखारी और मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अब्दुल्ला बिन उमर रजुलुन सालिहुन, अब्दुल्ला बिन उमर नेक मर्द है, गारंटी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी हदीस है, वो अपने बेटे को बता रहे हैं नमाज का तरीका, उनके बेटे उनसे रवायत कर रहे हैं, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, और कई तुरुक हैं बुखारी में भी और सही मुस्लिम में भी और सारी किताबों में। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से नकल करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज शुरू करते तो दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर भी कहते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू का इरादा फरमाते तो भी दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और अल्लाहु अकबर कहते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर मुबारक उठाते तो भी दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते और सजदे में हाथ उठाने वाला अमल यानी रफ़उल यदैन ना करते। रफ़ा कहते हैं बुलंद करने को, और यदैन दो हाथ, तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हाथों को बुलंद नहीं करते थे सजदों के अंदर। ये हदीस जो है दुनिया की तमाम हदीस की किताबों में बुनियादी हदीस है नमाज के तरीके पर, और ये हदीस नकल फरमाकर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों, इमाम बुखारी के शागिर्द थे, और बुखारी और मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर जामिया तिरमिज़ी का नंबर आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया तिरमिज़ी में जब हदीस नकल की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 256 नंबर हदीस ये दी और उसके तहत मसला ही कंक्लूड कर दिया। इमाम तिरमिज़ी के कमेंट्स पढ़ के आपको बताने लगा हूं इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में। फरमाते हैं कि हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसन सही हदीस है। ये फरमाया कि ये सही हदीस है, खैर बुखारी और मुस्लिम में मौजूद थी लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने भी कहा ये सही हदीस है। और फिर उन्होंने सहाबा ताबईन और तबा ताबईन को बाय नेम मेंशन किया कि इन तमाम सहाबा का और ताबईन और तबा ताबईन का नमाज का तरीका यही था। पहले नंबर पे पता किसका नाम लिया? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अनस बिन मालिक, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, और इसके अलावा कितने सहाबा का, मालिक बिन हवैरस का, वाइल बिन हुजर का, कितने सहाबा को बाय नेम मेंशन किया कि वो इसी तरीके पर नमाज पढ़ते थे। और फिर कहा कि ताबईन में से हसन बसरी, अता बिन अबी रबा, ताउस, मुजाहिद, नाफे, सालम और सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह अजमईन, ये तमाम ताबईन भी नमाज इस तरीके पर पढ़ते थे। फिर तबा ताबईन का जिक्र किया और पहले नंबर पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक और सबसे बढ़कर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम आइमा का जिक्र किया कि वो भी इसी तरीके पर नमाज पढ़ते थे। और इसके बाद बड़ा एक्सक्लूसिव जुमला बोला, बहुत सख्त जुमला बोला कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, और अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन है? इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद और इमाम तिरमिज़ी के भी दादा उस्ताद और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द।
عبداللہ بن مبارک المتوفا 181 ہجری، امام ترمذی نے صاف ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے، اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا، اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے، جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کنکلوڈنگ جملہ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور یہ تو امام ترمذی ہیں، ان کے استاد کی سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے، جز رفع الیدین۔ جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے، جز رفع الیدین۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرا ہے، اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے، اور وہ متکبر شخص ہے، اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا، اور اپنے گرد گوروں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے، اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا، بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے۔ اور پھر صاحب لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں، اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے فوراً بات حدیث لی، 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا کا مطلب دلی محبوب۔ انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا، تابوت میں آخری کی ٹھوکا۔ یہ کہتا نہیں بتائیں بھی خلفاء راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے، پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے۔ پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ، میں بیان کروں گا، تیسری حدیث وہی ہے۔ حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج، یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، آج یہ میرا ٹاپک نہیں، میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے، اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی، اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا، اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت، اس کے لیے اللہ سے ٹاپک چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر، کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے، اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو۔ مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا۔ عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی یہ حدیث آ گئی، دیٹس آل۔ اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ بھائیو، یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے، اور وہ ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے، اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا، بعض حدیث میں کندھوں تک، بعد میں ہے کانوں تک، تو یہ فرق کیوں آیا؟ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں بھی 3 مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔
اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 739 نمبر حدیث میں ہے، وہ ہے 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، وہ چوتھا رفع الیدین ہے۔ باقی جو 5واں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا، تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی۔ یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے، یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی۔ تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو، تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے ان سے، اخبرنا یا حدثنا سے بیان نہیں کرتا۔ تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی۔ تو قتادہ جو ہے مدلس ہے، سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجئے، 1086 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو کتاب ہے جس میں سے سنن نسائی صغریٰ نکالی گئی، اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے، 11717 حدیث ہے اس میں، اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں 5761 یعنی آدھی حدیث ہے۔ تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی۔ اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا، تو سعید اصل میں راوی ہیں جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا، لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گئے، اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں، یہ میں نے کلیئر کر دیا، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 672 ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، باقی 4 موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5واں رفع الیدین ہے، چوتھا وہ بھی کرتے ہیں 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، 5واں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر